नंबर 1 किलर इन द वर्ल्ड। कि अहम इसलिए है कि किलर के साथ साथ प्रिवेंटेबल है, और ये मर्ज़ अब बहुत अर्ली एजेस में और बड़े ख़तरनाक तरीके से आ रहा है कि 30-35 साल का एक यंग लड़का होता है, 1 घंटे में अलामतें हुई और डेथ वाली। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि ये प्रिवेंटेबल है, इसको रोका जा सकता है। डायग्नोज करने के लिए कॉर्नरी एंजियोग्राफी को किया जाता है, और अक्सर पेशेंट्स आके हमसे ये पूछते हैं कि क्यों ज़रूरी है कि आप एक इन्वेसिव टेस्ट करवाएं। आजकल लोगों में बहुत कॉमन सीटी एंजियो भी है। Yes. जो आप किसी को एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं वो सीटी एंजियो करवा के आ जाते हैं। यस, तो समझना बड़ा ज़रूरी है। एंजियोग्राफी डॉक्टर आपको उसी वक्त एडवाइस करता है जब आपका मर्ज़ उसको इस शिद्दत का लग रहा है कि अब इस मर्ज़ का दवाई से काबू होना काफ़ी नहीं है। प्रोसीजर के हवाले से अगर हम बात कर लें तो उसमें अलग मिसकंसेप्शन फैलाई हुई हैं कि दिल में अंदर तारें डाली जाती हैं, दिल को खुरच देते हैं, बहुत नुकसान होने का ख़तरा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। और अब तो सर 2 से 3 घंटे में मोस्टली विद इन 3 आवर्स पेशेंट्स आर लीविंग आफ्टर एन एंजियोग्राम। हाथ से करने के बाद तो बहुत ही आसानी हो गई है। ट्रेंड बाएतमाद कार्डियोलॉजिस्ट के अंडर आप ये प्रोसीजर के थ्रू जा रहे हैं तो इसका कोई रिस्क नहीं है, लेकिन उसका रिस्क इससे कहीं ज़्यादा है जो मर्ज़ आपके लेके घूम रहे हैं। Bismillahirrahmanirrahim. So we are back again. My name is Dr. Hamza Zarghari. I am an interventional cardiologist and a stroke interventionist. I'm working as assistant professor of cardiology at Rawalpindi Institute of Cardiology. Today we are here for an important reason. और reason है podcast that is brought to you by Wilson's Pharmaceutical. And that's why we call it the Willcast. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू पे बात करने जा रहे हैं, विच इज़ इस्केमिक हार्ट डिजीज़। दूसरे अल्फाज में हम इसको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ या दिल के शरियानों की बीमारी कहते हैं। इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, नंबर 1 किलर। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान में हर 1 मिनट में एक शख्स को दिल का दौरा हो रहा है, और 2 से 2.5 मिनट में एक शख्स इसकी वजह से अपनी जान से हाथ धो रहा है। यही सिनारियो पूरी दुनिया में है। बट बिफोर वी मूव ऑन, I'd like to tell you that I'm extremely excited today, because today we have with us the evergreen, ever vibrant, ever so dynamic. We have Dr. Fawad Farooq with us, and he's working as interventional cardiologist at NICVD, Karachi, which is National Institute of Cardiovascular Diseases. So sir, वापस मैं उसकी तरफ आऊँगा। नंबर 1 किलर इन द वर्ल्ड, योर थॉट्स ऑन इट। देखिए, अहम इसलिए है कि किलर के साथ साथ प्रिवेंटेबल है। ये बहुत अहम बात दिल के अमराज के हवाले से, और स्पेशली जो दिल की नालियों की तंगी वाले मसाइल हैं। और ये हम वक्त के साथ देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम रिस्क फैक्टर पे तवज्जो नहीं दे रहे, और ये मर्ज़ अब बहुत अर्ली एजेस में और बड़े ख़तरनाक तरीके से आ रहा है कि 30-35 साल का एक यंग लड़का होता है, 1 घंटे में अलामतें हुई और डेथ वाक़ई हो गई। और ये बहुत कॉमनली सुनते हैं, वो वजह यही है। तो इसकी कॉमननेस बिल्कुल है क्योंकि रिस्क फैक्टर इतने ज़्यादा हैं और सारे मॉडिफाइबल हैं, तो हमें उस जानिब बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर। आई थिंक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि ये प्रिवेंटेबल है, इसको रोका जा सकता है। क्योंकि डॉक्टर फवाद हमारे साथ हैं, एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हिमसेल्फ, एंड वी वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। हम इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सो हम कुछ मिथ्स पे बात करेंगे, कुछ मिसकंसेप्शंस पे बात करेंगे, और रियलिटी के ऊपर भी बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि इस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए कॉर्नरी एंजियोग्राफी को किया जाता है, और अक्सर पेशेंट्स आके हमसे ये पूछते हैं कि क्यों ज़रूरी है कि आप एक इन्वेसिव टेस्ट करवाएं। इसमें 2-3 तरह से आजकल लोगों में बहुत कॉमन सीटी एंजियो भी है। Yes. जो आप किसी को एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं वो सीटी एंजियो करवा के आ जाते हैं। Yes. तो समझना बड़ा ज़रूरी है। एंजियोग्राफी डॉक्टर आपको उसी वक्त एडवाइस करता है जब आपका मर्ज़ उसको इस शिद्दत का लग रहा है कि अब इस मर्ज़ का दवाई से काबू होना काफ़ी नहीं है। इसके लिए कुछ ना कुछ हो सकता है दवाई से इजाफी करना पड़े। जो क्या होता है, या एंजियोप्लास्टी कि नाली में एक स्टेंट डाल के खून के बहाव को बहाल कर देते हैं, या बाईपास जब मर्ज़ बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो।
اچھا اب کسی کی علامتوں کی شدت جب بہت زیادہ ہے تو ہم باہر سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا مرض کیسا ہے. وہ جب تک اینجیوگرافی ہوگی نہیں, آپ جتنا کہتے رہیں کہ بھئی اندر ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے اس سے ٹھیک ہو جائیں گے, وہ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جب تک آپ کی سٹیبل علامتیں ہیں تو آپ کو مرض اس شدت سے نہیں آتا. لیکن انسٹیبلٹی کیا ہوتا ہے کہ اندر کی وہ تنگی ایک دم سے کلاٹ بناتی ہے. اب وہ خدا نہ خواستہ آپ کے مرض کے ساتھ کسی وقت آئے گا تو وہ جان لیوا ہو جائے گی. اس لیے جب بھی دل کی علامتوں کی وہ نوعیت ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر سمجھ رہا ہے کہ آپ کا مرض بہت بڑھ گیا ہے, دوائی سے وہ قابو نہیں ہو رہا ہے, تو اینجیوگرافی یعنی نالیوں کو دیکھ لینا وہ کافی ہے, ضروری ہے, یعنی اس سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں. اور اس عمل میں جب ہم یہ کرتے ہیں سر تو کیا پیشنٹ ہوش میں ہوتا ہے؟ اکثر یہ سوال ہے. اچھا اس پروسیجر کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو اس میں الگ مسکنسیپشن پھیلائی ہوئی ہیں کہ دل میں اندر تاریں ڈالی جاتی ہیں, دل کو کھرچ دیتے ہیں, بہت نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. صرف ایک سن ہونے کا انجیکشن اگر ہاتھ سے کی جا رہی ہے تو یہاں لگے گا کلائی پہ, پیر سے کی جا رہی ہے تو ران پہ, اور یہ انجیکشن جب سن ہونے کا لگ گیا تو اس کے بعد کے عمل کی آپ کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی. اس کے بعد ایک کینولا لگتا ہے جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں جیسے ڈرپ کا کینولا لگتا ہے. جب کینولا لگ جائے تو اس کے اندر سے کوئی چیز جائے گی یا باہر آئے گی تو آپ کو تو محسوس بھی نہیں ہوگی. اور ہارڈلی 15 سے 20 سیکنڈ میں ایک ان کمپلیکیٹڈ یعنی اسٹریٹ فارورڈ اگر اینجیوگرافی ہے تو بڑی آسانی سے وہ 15 سے 20 سیکنڈ میں کارڈیالوجسٹ اندر جا کے نالیوں کی تصویریں لے لیتا ہے. 6 سے 8 گھنٹے میگزیمم آپ کو ہسپتال میں رہنا پڑتا ہے. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ ڈراؤنا قسم کا ٹیسٹ ہے, آپ کو بے ہوش کر دیا جائے گا, آپ کو کسی مشین کے اندر ڈال دیا جائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں. اور اب تو سر 2 سے 3 گھنٹے میں موسٹلی ودن 3 hours پیشنٹس آر لیونگ آفٹر این اینجیوگرام. ہاتھ سے کرنے کے بعد تو بہت ہی آسانی ہو گئی ہے. ہاں جب ٹانگ سے کریں تو ہمیں 6 سے 8 گھنٹے وہ ضرور چاہیے ہوتے ہیں. ایک سوال یہ ضرور اٹھتا ہے وہاں پہ کہ کمپلیکیشنس کتنی ہیں. اکثر لوگ خاص طور پہ جو اویئرنیس رکھتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں اور ہم ان کو دیکھیں پیچیدگیاں تو ہم اگر سڑک پہ بھی چل رہے ہوں تو اس کی بھی گاڑی مار جائے, پیر سلپ ہو جائے اور وہ رسک زیادہ ہے. جی تو دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی کوئی کمپلیکیشن نہ ہو. اب اگر رفلی ہم دیکھیں تو 10,000 مریضوں کی اینجیوگرافی اگر کی جائے گی تو کسی ایک کو کوئی جان لیوا پیچیدگی ہو سکتی ہے اور اس کا بھی انحصار اس کے اندر مرض کی نوعیت پر ہوگا. ادروائز یہ بہت سیف پروسیجر ہے unless and until done by an unsafe hand. وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ آپ نے صحیح ڈاکٹر کا انتخاب نہیں کیا. ہمارے یہاں کیونکہ کوئی اتنی زیادہ ریگولیشنز نہیں ہیں, بغیر ٹریننگ کے بھی لوگ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, تو وہ ایک الگ معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک ٹرینڈ بااعتماد کارڈیالوجسٹ کے انڈر آپ یہ پروسیجر کے تھرو جا رہے ہیں تو اس کا کوئی رسک نہیں ہے. لیکن اس کا رسک اس سے کہیں زیادہ ہے جو مرض آپ کے لے کے گھوم رہے ہیں. بالکل, آپ نے سر میرے اگلے سوال کا جواب بھی دے دیا کہ اس کو انشور کرنا یہ آپ کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ آپ جس کارڈیالوجسٹ کے پاس جائیں وہ سرٹیفائڈ ہو, وہ پراپر ڈگریز رکھتا ہو, پراپر ادارے میں جائیں اور ادارے میں جائیں, پتہ ہو کہ اور سینٹر میں جائیں جہاں پہ پروسیجر ہونا ہے, وہاں پہ پوسٹ پروسیجر چیزوں کو ہینڈل کیا جا سکے. اس کے ساتھ سر اگلا سوال جو بڑا ضروری سوال ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ سٹینڈرڈز ضرور موجود ہوں گے جس کے بیسس پہ ڈاکٹر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کو کرنا ہے. سو آئی تھنک وی ہیو گائیڈ لائنز اویلیبل دیٹ جی وہ بڑا آسان ہے کیونکہ علامتیں سب سے پہلے ہیں, علامتیں مبہم سی ہیں, تو پھر اس سے پہلے بھی کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, مثلا اسٹریس ٹیسٹ ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں. تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو اشارہ دے دیتی ہیں کہ بھئی یہ اب وہ سٹیج آ گیا ہے. اور اس میں ایک کیٹیگری اور مریضوں کی جو ایکیوٹ ہارٹ اٹیک کے ساتھ آ رہے ہیں. جی بالکل. اچھا اس میں لوگوں کی مسکنسیپشن بہت سے لوگوں کو ابھی تک نہیں پتہ ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے اب اچھی خاصی آبادی کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ جب مریض آ رہا ہے تو پہلا کام اس کی اینجیوگرافی ہونی چاہیے. اب ماشاءاللہ بہت سے سینٹرز میں یہ کام ہو بھی رہا ہے, اس وجہ سے لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو گیا. اکثر لوگ اس ٹائم پہ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. یس. اچھا اسی لمحے آدھے گھنٹے بعد وہی مریض جب پیچیدہ ہو گئے, جان لیوا پیچیدگیوں میں جانے لگتا ہے, تو کہتے ہیں آپ جو کرنا ہے آپ کر. بالکل. وہ بھائی جب وہ اسٹیبل تھا, ایک سمجھدار ڈاکٹر, ایک بڑا ادارہ, اس کے اندر آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کا علاج ہے ہی صرف اینجیوگرافی, اور اگر نالی بند ہے تو اس کو کھول دیں, تب یہ جان لیوا پیچیدگی سے بچے گا.
اور آپ وہ نہیں کر رہے, کنفیوژن میں ہیں کیونکہ مسکنسیپشنس پڑی ہوئی ہیں ذہن میں کہ اس سے ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. تو اینجیوگرافی کے مختلف قسم کے مریضوں میں اس کی مختلف نوعیت کی انڈیکیشنز ہوتی ہیں, اور کچھ مریضوں میں علامتیں نہیں بھی ہوتی ہیں, لیکن ہمیں واضح کرنا ہے کہ مرض ہے یا نہیں ہے, تو بھی ہم کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ جب ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو نیکسٹ عمل ایک اور پروسیجر کا ہے جس کو ہم PCI بولتے ہیں, دوسرے الفاظ میں اینجیوپلاسٹی بولتے ہیں. سو وہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس میں بھی میں اگین وہی بات کروں گا کہ اس لحاظ سے اینجیوگرافی کے لیے آپ ہمیشہ ایک سرٹیفائڈ تجربہ کار کارڈیولوجسٹ کا انتخاب کریں, کیونکہ اینجیوگرافی صرف ٹیسٹ ہے, اصل معاملہ تو اس کے بعد شروع ہوگا. کیونکہ اینجیوگرافی تو آج کل ماشاءاللہ 6 مہینے کی ٹریننگ پہ بھی ایک آدمی بڑی آسانی سے کر سکتا ہے. جی جی. اب پرابلم کب شروع ہوتی ہے کہ اس میں جب مرض آئیڈینٹیفائی ہوا, اب کرنا کیا ہے. بہت سے مریضوں میں اسی وقت کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں ان کا مرض ایسا ہے جس میں مشورہ کر کے فیصلہ کرنا ہے, اسٹریٹ اوے ہم بھی نہیں کر سکتے, اس میں ہمیں اور لوگوں کی رائے ضرورت ہوگی کہ بھئی اس کے لیے اینجیوپلاسٹی مناسب ہے یا بائی پاس مناسب, جس کو ہم ہارٹ ٹیم بھی بولتے ہیں. جی بالکل, ہارٹ ٹیم ڈسکشن ایک پورا بن گیا ہے, وہ ایک سسٹم پورا بنا ہوا ہے. تو ایک اچھا کارڈیولوجسٹ ہمیشہ آپ کو اینجیوگرافی کے فوراً بعد آپ کا اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے, ایک نالی میں مسئلہ ہے, بڑی آسانی سے اسٹینٹ لگایا جا سکتا ہے, وہ بتا دے گا کہ میں ابھی کے ابھی لگا سکتا ہوں. ذرا سا معاملہ پیچیدہ ہے تو وہ خود ہی رک جائے گا, وہ کہے گا کہ اس کو ڈسکس کیا جائے گا اور فیصلہ کریں گے کہ آپ کے لیے بائی پاس مناسب ہے یا اینجیوپلاسٹی مناسب ہے. تو اس کے آگے کا مرحلہ بہت اہم ہوتا ہے, تو اس لیے اینجیوگرافی کے لیے ہمیشہ ایک تجربہ کار اور اچھے کارڈیولوجسٹ کا انتخاب کریں. ٹرینڈ سرٹیفائڈ انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ, ویری رائٹ سر. سو یہ بتائیے گا کہ اسٹینٹ کیا ہے, کب ضروری ہے, اور اکثر پیشنٹس یہ پوچھتے ہیں ہمارے پاس, آپ کے پاس آ کے, کہ اس کے بغیر نہیں کام ہو سکتا. بالکل, وہ بھی دوائیوں سے ہی حل نکال دینا, اسٹینٹ کو چھوڑیں. بھائی آپ کی نالیوں کے اندر تنگیاں آ گئی ہیں, اور وہ تنگیاں ایسے ہیں جیسے آپ اپنے پائپ کو سوچیں کہ پانی کا پائپ ہے, اس میں اندر زنگ لگ گیا ہے. اب وہ باہر سے آپ کچھ بھی کر لیں وہ زنگ نہیں جائے گا, اب اس کو یا تو صاف کرنا پڑے گا. اب دل کے نظام میں اللہ نے ہمیں ایک ہمارے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ ہم وہ جو تنگ والی جگہ ہے وہاں ایک چھلے نما چیز کو اندر لے جاتے ہیں جو پھیلتی ہے, اور وہ جتنا تنگی اور گند تھا اس کو سائڈ کی طرف دبا دیتی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تنگی ختم ہو کے خون کا بہاؤ واپس بحال ہو گیا. تو اب ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا کس پیشنٹ میں یہ آسانی سے اور صحیح طور پہ دیرپا نتائج کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ تنگی کی نوعیت کیسی ہے, کتنی بڑی ہے. تو یہ اسٹینٹ ایک چھلا ہے جو نالی میں جا کے تنگیوں کو باہر دیوار کی طرف دبا دے اور آپ کے خون کا بہاؤ بحال ہو جائے گا. آپ کو واضح طور پہ خود اندازہ ہوگا, علامتوں میں جو فرق آئے گا وہ ساری چیزیں تو وہ اسٹینٹ کی وجہ سے ہوگی. تو یہ کوئی اور پھر وہ نالی کا حصہ بن جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں ایکسپائر ہوتا ہے پھر دوبارہ نکالنا پڑتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, وہ نالی کا حصہ, یہ پتلی سی دھات ہوتی ہے, اتنی پتلی سی دھات کہ وہ نالی کا حصہ بن جائے گی. اور وہ یہ بھی اکثر سوال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے چلنے پھرنے سے, اچھلنے کودنے سے کہیں ہل تو نہیں جائے گا. کچھ نہیں, وہ اس کا اٹیچ ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ, اسی پہ اندرونی ایک تہ نالی کی بن جائے گی اور پھر وہ نالی کا پارٹ بن جائے گا. وہ اتنے ہائی پریشر پہ ایکسپینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ ہل نہیں پاتا, اور ان ادر ورڈز اٹ ڈاؤن دا لائن ان اے کپل آف منتھس اٹ گیٹس ایمبیڈڈ ود ان دی آرٹری, وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے جیسے آپ نے بتایا. سر وقت کے ساتھ ساتھ جب سے یہ پروسیجرز شروع ہوئے ہیں, سو ہم نے پہلے ہر طرح کی پروسیجر سے گزرے. پہلے صرف بلون سے کھولتے تھے, پھر یہ اسٹینٹس آئے, اسٹینٹس کے پلیٹ فارمز ہیں, اسٹینٹس کی جنریشنز ہیں. سو لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں, پھر اکثر لوگ آ کے یہ سوال پوچھتے ہیں. سو پہلے تو ہم جنریشنز کی بات بھی کریں گے, اور ساتھ ہم یہ سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے جو ہم سب فیس کرتے ہیں ایوری ڈے, کہ جی امریکن اسٹینٹ چاہیے ہے یا یہ یورپین اسٹینٹ CE مارکڈ اور FDA USA, یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ اس کے پاکستان میں کوئی ریگولیشن ہے؟ سر ہمارے یہاں ادارے تو ہیں جو اس بات کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ بھئی کون سے ایسے اسٹینٹ ہیں جو سیف ہیں اور لگائے جا سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمارے پاس ہر طرح کے اسٹینٹ موجود ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ گاڑیاں, تو گاڑیاں اب آپ کی کیپیبلٹی ہے, آپ مرسڈیز لیں یا سوزوکی لیں. انسان کا معاملہ ہے تو کوشش یہ ضرور ہوتی ہے کہ وہ اسٹینٹ جو سیف ہیں, اور وہ سیف کس طرح ہوتے ہیں تجربے سے آلریڈی ثابت ہوتے ہیں.
پھر ان کی کیریکٹرسٹک سرٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. وہ میٹل کی دھات کس قسم کی ہے, کتنی اس کی تھکنیس ہے, کس نوعیت کی دوا اس پہ چڑھی ہوئی ہے, اس کا میک میں کتنی صلاحیت ہے ایکسپینڈ ہونے کی, گزرنے کی. تو وہ تھوڑی ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں. لیکن اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کا پہلا انتخاب ایک اچھا سرٹیفائڈ تجربہ کار کارڈیولوجسٹ, وہیں سے. اور دیکھیں ڈاکٹر وہی ایک مسیحا ہوتا ہے, اور ڈاکٹر کو اس مسیحا کی طرح ہی بیہیو کرنا چاہیے. تو اس کو مریض کے لیے وہ چیز سوچنی چاہیے جو اس مریض کے لیے بیسٹ پاسبل ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ پھر کچھ چیزیں آپ کو اس پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو ہیو فیتھ ان یور ڈاکٹر اینڈ دا ٹیم دیٹ از ٹریٹنگ یو. ان کے اوپر یقین رکھیں. ایک اکثر سوال ہمارے سامنے آتا ہے, جو لوگ ذرا زیادہ ان ڈیپتھ انالیسس جنہوں نے کیا ہے, جو پڑھ کے آ جاتا ہے, آئی تھنک گوگل از اویلیبل ایوری ویئر, تو وہ سوال کرتے ہیں جی ایسا اسٹینٹ کیوں نہیں ڈالتے جو ایبزارب ہو جاتا ہے اندر. ایسے اسٹینٹ آئے تھے لیکن ان کے دیرپا نتائج اچھے نہیں آئے, تو اس وجہ سے اب وہ نہیں ڈالے جاتے ہیں. شروع میں کچھ عرصے آئے, لوگوں میں لگائے بھی گئے, لیکن دیکھا یہ گیا کہ ان کے اس لحاظ سے اہم ترین بات ہوتی ہے کہ صحیح مریض کا انتخاب, اور وہ اگین بات وہیں پہ آ جاتی ہے اچھا ڈاکٹر. اچھا ڈاکٹر سو گھوم پھر کے آئی تھنک اچھا ڈاکٹر, اچھا انسٹیٹیوٹ, ان ساری چیزوں کا رول بہت ضروری ہے. بہت سے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جب یہ ڈائگنوز ہم چیز کر لیتے ہیں. سو میرے سامنے میرے اپنے ایکسپیرینس میں پچھلے کچھ دنوں میں 2 طرح کے پیشنٹس میں نے دیکھے. کچھ آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر کسی بھی طرح کی دوائی نہ دی جائے, اور ہم یہ اکثر ونیگر کا استعمال ساتھ شہد اور یہ چیزوں کو ملا کے اگر ہم لیں تو ہمیں فلانے حکیم نے کہا ہے, فلانے بعض اوقات کوئی ڈاکٹر کوٹ کر دیتے ہیں, وی ڈونٹ نو وہ کون ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی بھی سینسیبل ڈاکٹر یہ چیز کہہ سکتا ہے, تو وہ کوٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں اور ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. تو ایک تو سر اس چیز کے اوپر میں چاہوں گا آپ بات کریں, اور ساتھ ہی ساتھ آج کل ایک اور سوال, مجھے ویڈیوز آ رہی ہیں, بہت سے کلپس آ رہے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ دیر از اے تھنگ وچ از نون ایز EECP, سو وچ از انہانسڈ ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن. میں نے خود یہ چیز استعمال کی ہے بہت پہلے, آج سے 15-20 سال پہلے بھی یہ چیز موجود تھی. میرا خیال ہے آئی تھنک آپ ان دونوں چیزوں کو بہت اچھا ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں. پہلی بات تو وہ تھی ادرک, لہسن, شہد اور ان تمام والے معاملات. دیکھیں دنیا میں باقی تمام چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں تو سائنٹیفک جو اپ گریڈڈ چیز ہوتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں. دیکھیں دنیا میں ایک روحانیت بھی ہے اور مادیت بھی ہے. روحانیت کیا ہے کہ جب مادیت کی آپ سب سے بیسٹ پاسبل طریقہ اپنا لیں, اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کریں بہترین جو بھی ہے. ہمارے بہت سے لوگ آتے ہیں روحانی علاج چل رہا ہے, یہ روحانی علاج لازمی ہے لیکن مادیت کے بعد. پہلے آپ وہ سب کچھ کریں. آج کی دنیا میں ابھی جیسے جنگوں میں ہم دیکھ رہے ہیں, اب وہ دور ختم ہو گیا کہ لوگ بندوقیں لے کے لڑتے تھے. ابھی کیسی ٹیکنالوجی وار چل رہی ہے, آپ کہیں کہ میں وہی تلوار لے کے لڑوں گا کیونکہ یہی طریقہ تھا پہلے. تو یہ نہیں ہے. مادیت کے لیے ہمیں ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ اس کے ایکسپرٹ سے رائے لیتے ہوئے جو بھی پاسبل بیسٹ ہے وہ کرو. پھر اچھائی کے لیے یعنی شفا کے لیے وہ اللہ کے آگے ہی ہاتھ اٹھانا پڑے گا, لیکن مادیت کا بیسٹ پاسبل طریقہ اپنانا پڑے گا. یہ پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اپنا گھر بناتے ہوئے وہ کھجور کی چھال نہیں لگائیں گے. صحیح, ایسے بنے تھے پہلے گھر تو ہم بھی گھر ایسے بنائیں. وہاں وہ بیسٹ اسٹرکچر, بیسٹ آرکیٹیکٹ, بیسٹ کیوں. تو یہ بھی اسی طرح یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ مادیت ہے ساری. ایک آبسیکشن آ گئی ہے, اس کو دور کرنی ہے. اس کا جو بھی ایڈوانس لیٹسٹ طریقہ آ گیا ہے کام اس کے مطابق ہوگا. باقی دیکھیں بہت سی چیزوں کے کچھ نہ کچھ فوائد ایک خاص اسٹیج تک ہوتے ہیں. جب مرض کی شدت بہت بڑھ جائے, اور میں آپ حیران ہوں گے کہ کبھی کبھی ہم کیونکہ ہمارے یہاں فری آف کاسٹ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, آپ کے یہاں بھی ہو رہا ہے. جی بہت سے لوگوں کی اینجیوپلاسٹی ہو جاتی ہے. اگلے دن میں اس سے پوچھوں تو وہ میں مریض جس نے ہارٹ اٹیک کا اسٹینٹ ڈلوایا رات کو, صبح وہ بتا رہا ہے میں دل کا روحانی علاج کرتا ہوں. تو اب آپ خود سوچ لیں کہ وہ جو دوسروں کو روحانیت پہ ڈال رہے تھے, اپنا جب اٹیک آیا تو وہ ہمارے اسپتال میں آئے اور اسٹینٹ ڈلوایا انہوں نے. سو دس گوز ٹو شو کہ ڈیٹا کتنا امپورٹنٹ ہے, ایویڈنس کتنا امپورٹنٹ ہے. کے ساتھ چلنا ہوگا, اور اس چیزوں کی بھی اہمیت ہے. اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کی یا الٹرنیٹیو میڈیسن کی یا ڈائٹ کی امپورٹنس نہیں ہے, لیکن ایک خاص سٹیج آف ڈیزیز پر ہے. اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ابھی مرض بنا نہیں ہے, ابھی صرف موجود ہے, پل رہا ہے, تو اس دوران تو کچھ یہ کر لے گا, لیکن اس سے پہلے نہیں ہے یہ. ٹھیک, بالکل سر, بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹس کو ٹچ کیا ہے آج.
بس چند آخری لمحات ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی پوچھنا بہت ضروری ہوگا آپ سے کہ اب جب لوگوں نے پروسیجر کروا لیا، اسٹینٹ ڈل گیا، سو سمری میں کیا ایسپیکٹس ضروری ہیں دوائی اور لائف سٹائل؟ بہت اہم سوال ہے. اکثر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بائی پاس ہو گیا یا اسٹینٹ لگ گیا، اب ہمارا مرض ختم ہو گیا، اب ہمیں دوائی لینے کی ضرورت یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، علامتیں ختم ہو گئیں، 3 مہینے 6 مہینے سال تک انہوں نے فالو کیا، پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ جیسے چل رہا ہے. یہ مرض ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا. ساری زندگی مرض نے ساتھ رہنا ہے تو ساری زندگی دوا بھی لینی ہے، ساری زندگی ڈاکٹر کو فالو بھی کرنا ہے، ساری زندگی بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول اور وہ تمام معاملات جو آپ کے اندر ہیں اس پہ قابو رکھنا ہے. ورنہ یہ جو اسٹینٹ لگا ہے یہ تو ایک جگہ کو ٹھیک کیا ہے، پوری نالیاں موجود ہیں. مرض کہیں اور پہ بھی آ سکتا ہے اور اس اسٹینٹ میں بھی دوبارہ آ سکتا ہے. اسٹینٹ میں 100% یہ نہیں ہے کہ بالکل اس نے حل کر دیا. 90 95 بہت ہوا 97%، 3 سے 5% لوگوں میں دوبارہ مرض آ سکتا ہے. یس، اپ ٹو 5%. اس لیے اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اسٹینٹ کے بعد بھی. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم. آئی تھنک آج کا یہ پوڈ کاسٹ، انفیکٹ ول کاسٹ، سب کے لیے بہت ضروری تھا. بہت کچھ لوگ گھر لے کے جائیں گے. ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے سر. بہت بہت شکریہ. اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو. اینڈ ود دس وی کم ٹو دی اینڈ. ٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.